नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये वीडियो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इल्म रियाज़ी के अंदर महारत को बयान करने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो के अंदर आज हमने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इस फ़न के अंदर महारत को बयान करने के लिए जिस तसनीफ़ का इंतख़ाब किया है उसका नाम है कश्फ़ुल इल्ला अन समतिल क़िबला। ये किताब कैसे लिखी गई, क्यों लिखी गई, इसका मकसद क्या हुआ, वजह क्या बनी, इसका रीज़न क्या हुआ, इसको सबसे पहले हम बयान करते हैं। दूसरे नंबर पर हम ये बयान करेंगे कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के अंदर क्या कुछ बयान फरमाया, यानी इसका मुख्तसर सा तारुफ़। सबसे पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब क्यों लिखी, मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि समत क़िबला से मुताल्लिक़ मैंने एक सवाल मुख्तलिफ़ किस्म के उस दौर के अंदर दारुल इफ्ता थे उनको मैंने भेजा, तो बाज़ हज़रात ने तो असलन जवाब ही नहीं दिया, बाज़ ने जो जवाब दिया वो सवाल से मुताबिकत ही नहीं रखता था और बाज़ ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल गलत था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि फिर मैं बारगाह रज़वी में हाज़िर हुआ और इमाम अहले सुन्नत की बारगाह के अंदर अर्ज़ किया कि हुज़ूर ये मेरा एक सवाल है, इसका जवाब चाहिए। आप फरमाते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ना सिर्फ़ उसका जवाब दिया बल्कि उस जवाब के लिए आपने पूरी एक किताब लिखी और उस किताब का नाम कश्फ़ुल इल्ला अन समतिल क़िबला हुआ। ये किताब क्या है? ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के इस फ़न का मुँह बोलता सबूत है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज भी अगर कोई मैथमेटिशियन, मैथ से रिलेटेड अफराद अगर वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इन किताबों को पढ़ें, समझें और समझकर जब वो इनका मुताला करेंगे तो उन पर ये मुनकशिफ होगा कि जनाब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जिस कदर इस फ़न के अंदर दस्तरस रखते थे तो शायद इस दौर के अंदर कोई ऐसा फ़र्द मौजूद नहीं है। मुमकिन है इसको मुबालगा समझा जाए, लेकिन ये बात उस वक्त आप इसको समझ सकते हैं और जांच सकते हैं कि जब इस फ़न को जानने वाला हो और फिर वो इस किताब का मुताला करे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के अंदर कोई फ़िक़ही अबहास को बयान नहीं किया, बल्कि इसके अंदर तमाम जो अबहास ज़िक्र फरमाई और तमाम जो गुफ्तगू फरमाई वो सारी की सारी मैथ से मुताल्लिक़ है। उसके अंदर मैथ से रिलेटेड जो एक ख़ास ब्रांच है ज्योमेट्री, फिर उसके अंदर मज़ीद आगे उसकी ब्रांच है कि ट्रिग्नोमेट्री और फिर उससे मज़ीद आगे बढ़कर स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, उससे मुताल्लिक़ ये अबहास हैं और इसका हम इंशाअल्लाह आपको इसकी ज़ियारत भी करवाएंगे और फिर इसके अंदर क्या कुछ है ये मुख्तसर से अल्फाज के अंदर मैं बयान करना चाहता हूँ। इस किताब के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले जो इस किताब की जो खुसूसियत है वो ये है कि आपने पिछले जो मैथ के माहिरीन थे आपने उनके फार्मूले बयान नहीं किए, बल्कि आपने जितने भी फार्मूले बयान किए वो सारे के सारे आपके अपने थे और बाकायदा तौर पर आपने दलाइल के साथ साबित फरमाया कि ये जो मैंने फार्मूले बयान किए हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं। और आपने एक मकाम पर जब ये आपने फार्मूले अपने बयान किए, आपने 10 फार्मूले ऐसे बयान किए कि जो पूरी ज़मीन पर कहीं पर भी कोई शख्स हो तो वो उन फार्मूलों की मदद से समत क़िबला मालूम कर सकता है कि क़िबला समत किस तरफ है, क़िबला डायरेक्शन मालूम कर सकता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उन कवायद को बयान करने के बाद उनके आपने बाकायदा आर्गूमेंट्स और फिर उनको प्रूफ किया, आर्गूमेंट्स दिए फिर प्रूफ किया कि किस तरह जो मैंने फार्मूला बयान किया है किस तरह ये दुरुस्त है और बाकायदा तौर पर आपने उनको साबित किया। आखिर के अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की इस फ़न के अंदर जो एक रसूख था और जो एक कमाल हासिल था और जो एक अपने फ़न पर भरोसा वो आपको था वो और यकीन कामिल था
آپ ان الفاظ کے ساتھ ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن قواعد کو بیان کیا ہے یہ 10 قواعد، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا عرض و طول صحیح ہو، یعنی لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ، یہ اگر صحیح ہوں اور پھر ہمارے قواعد کے ذریعے یعنی فارمولاز کے ذریعے اگر کوئی کیلکولیشن کرے اور قبلہ ڈائریکشن کی ڈگری نکالے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نکالنے کے بعد جو رزلٹ آئے گا اور اس کے مطابق اگر وہ اپنا رخ اس طرف کرے گا تو اگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے سامنے سے حجابات کو اٹھا دے تو وہ دیکھے گا کہ عین قبلہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اس فن کے اندر آپ کو کتنی ایک مہارت حاصل تھی اور کس قدر آپ کو یقین تھا، کیونکہ جو دلائل سے بات کرتا ہے وہ یقین کے ساتھ بات کرے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر اس فن کے اندر رسوخ حاصل تھا۔ اچھا پھر آگے بڑھیے، آپ نے اتنے تک نہیں بلکہ آپ مزید آگے بڑھے، آپ نے 8 باب اس کتاب کے اندر رکھے۔ پہلا جو باب تھا اس باب کے اندر آپ نے آئندہ جو آپ نے ابحاث کرنی تھیں اور جو آپ نے قواعد کو بیان کرنا تھا تو ان کے اندر 10 قواعد میں سے 7واں 8واں اور 9واں اور 10واں، یہاں پر ان قواعد کے اندر عرض و موقع العمود یہ عربی کے اندر ہے، یعنی یوں سمجھے کہ پرپینڈیکولر، اس کے نکالنے کی حاجت پڑتی ہے اور اس کے لیے ایک فارمولے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس فارمولے کو باقاعدہ طور پر پہلے باب کے اندر بیان فرمایا اور بیان کر کے اس کو ثابت کیا، اور باقاعدہ طور پر اس کے آپ نے ڈایاگرام بنائے اور ڈایاگرام بنا کر آپ نے مکمل طور پر ان کو ثابت فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا چیپٹر رکھا وہ آپ نے بیان کیا کہ وہ ہمارے 10 ایجادی قواعد، یعنی جو آپ نے خود فارمولے بیان کیے تھے، جو فارمولے آپ نے میتھ کے فارمولے جو آپ نے ایجاد فرمائے، آپ نے ان کو بیان کیا، اور خالی بیان نہیں کیا بلکہ آپ نے دلائل کے ساتھ ان کو ڈایاگرام وغیرہ بنا کر آپ نے ان کو باقاعدہ ثابت بھی کیا۔ اب میں جو ان کی تصاویر ہیں میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان قواعد کو کس طرح بیان کیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اس وقت یہ دیکھیں باقاعدہ طور پر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈایاگرام بنائے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے دیکھیے، ابھی یہاں اس صفحے پر تو ڈایاگرام نہیں تھا، یہ پیچھے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ ڈایاگرام۔ اچھا اور دیکھیے، پیچھے جائیے ذرا، ڈایاگرام مزید پیچھے جائیے، ڈایاگرام مزید پیچھے جائیے، ڈایاگرام۔ یعنی یہ کتاب بھری پڑی ہے، یقین مانے اتنا کمال اس فن کے اندر، اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ خیر، تو دوسرا جو باب تھا وہ آپ کے ایجادی قواعد تھے۔ اب جو تیسرا باب تھا، تیسرے باب کے اندر اتنا کمال کہ عربی کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں 2 قسم کی اشکال ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں شکل ذلی اور ایک کو کہتے ہیں شکل مغنی۔ مغنی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سائن اور کوز کہ جس کے اندر ان کو یوز کیا جاتا ہے اور ان کی مدد سے فارمولے بنائے جاتے ہیں، یعنی اس میں صرف سائن اور کوز استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے شکل ذلی۔ شکل ذلی کے اندر کیا ہوتا ہے، اس میں ٹینجنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹین کو۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو 10 قواعد بیان فرمائے اس کے اندر آپ نے شکل ذلی اور ذلی اور مغنی دونوں کو آپ نے بیان فرمایا۔ پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے فرمایا نہیں، اب ہم ذل کو بیان ہی نہیں کریں گے، یعنی ہم ٹینجنٹ کو اس کے اندر استعمال ہی نہیں کریں گے،
اب ہم جو کچھ بھی بیان کریں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ صرف اور صرف سائن اور کاز کے فارمولے ہوں گے وہی 10۔ انہی 10 میں سے اب ٹینجنٹ کو نکال لیا جائے گا اور پھر اس کی جگہ پر ہم سائن اور کاز کو صرف اور صرف وہی بیان کریں گے۔ اور ایسا کمال، یعنی یوں سمجھیے کہ 10 قواعد وہ تھے، ان میں سے 4 ایسے تھے کہ جن کا حساب کے ساتھ، کیلکولیشن کے ساتھ تعلق نہیں تھا، ان کو آپ نکال دیں، باقی 5 سے لے کر مزید آگے، یعنی جو 6 قواعد تھے وہ سارے کے سارے کیلکولیشن سے متعلق تھے۔ تو آپ نے 6 قواعد تو پہلے وہ 10 قواعد بیان کرنے کے دوران آپ نے بیان کیے، ان کو ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے شکل مغنی سے، یعنی جس میں ہم نے ٹینجنٹ کو ہٹایا اور پھر اس کے بعد سائن اور کاز کے ساتھ ان کو آپ نے فارمولے اور 6 بنائے، تو یوں کر کے آپ نے 12 قواعد، 12 فارمولے آپ نے ایجاد فرمائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ تو ہوئے 2 باب، 3 باب۔ اس کے بعد جو چوتھا باب ہے، اس چوتھے باب میں کیا ہوا؟ ایک سوال قائم ہوا، اور وہ سوال یہ تھا کہ جناب آپ جو فارمولے بیان کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی تو بڑے بڑے جو اس فن کے ماہرین تھے، انہوں نے بھی تو فارمولے بیان کیے ہیں، تو پھر آپ کے فارمولوں میں ان کے فارمولوں میں فرق کیا ہے؟ انہی کا فارمولہ بیان کر دیں، بات ختم ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ آپ نے جو چوتھا باب باندھا، جو چیپٹر 4 تھا، اس چیپٹر کے اندر آپ نے پچھلے جو فارمولے جنہوں نے بیان کیے تھے، ماہرین جو تھے اپنے فن کے، آپ نے ان کے فارمولے کو لیا، پھر اپنے فارمولے کو لیا، پھر دونوں فارمولوں کو بیان کر کے پھر ان کے اندر جو نقص بنتا تھا، اس میں جو کمی تھی اور ان کے اندر جو ایک نقص واقع تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے باب کے اندر دلائل کے ساتھ آپ نے ثابت کیا کہ جو ہم نے فارمولہ بیان کیا یہ درست ہے اور کسی قسم کا اس میں نقص نہیں ہے، اور ان کے اندر کیا کیا نقص ہیں آپ نے ان کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اب یہ جو اس کا مطالعہ کرے گا بس اسے ہی سمجھ آ سکتی ہے بات۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیے، تو آپ نے 5واں باب رکھا۔ وہ جو 5واں باب تھا اس کے اندر آپ نے کس چیز کو بیان کیا؟ وہ اس کو آپ نے اگر سمجھنا ہے تو شرح چغمینی، یہ علم حیت کی کتاب ہے اور اس کے اندر معامرات بیان کیے گئے ہیں۔ شرح چغمینی کے اندر علامہ چغمینی انہوں نے کیا کیا کہ ایک فارمولہ بیان کیا، کافی سارے فارمولے بیان کیے، خاص آپ نے ایک فارمولہ بیان کیا اور اس فارمولے کے اندر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی۔ اس میں بھی اس طرح نقص تھے، اب جو نقص تھے آپ نے وہ بیان کیا، جو بہت طوالت انہوں نے ذکر کر دی تھی، کچھ قیود ایسی تھیں کہ جن کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے کر دیا تھا، اعلی حضرت نے وہ بیان فرمائی، دلائل سے ثابت کیا کہ یہ خواہ مخواہ کی قید ہے، اس کی حاجت نہیں ہے۔ پھر بعض قیود کی حاجت تھی کہ اگر وہ قیود نہ ذکر کی جائیں تو قاعدہ، وہ فارمولہ وہ غلط نتیجہ دے گا، آپ نے ان کو باقاعدہ بیان کیا۔ پھر ہمارے علماء نے، پچھلے جو ماہرین تھے، انہوں نے کچھ ایسے بھی فارمولے بیان کیے کہ جن کا تعلق تھا مشاہدہ کے ساتھ۔ اب وہ فارمولے علم حیت کی کتابوں کے اندر، علم فلکیات کی پرانی کتابوں کے اندر موجود تھے۔ اچھا، بعض نے اس کے بارے میں کہا تھا، ایک فارمولہ ایسا تھا، ان کے بارے میں بعض نے یہ ذکر کیا کہ جناب یہ تقریبی ہے، یعنی مکمل طور پر صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو کچھ نہ کچھ نتیجہ دے گا۔ اچھا، بعض نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ درست ہی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ چلو اب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ ان میں سے 2 میں سے کس کی بات ٹھیک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب اس کے لیے تو مشاہدے کی ضرورت پڑے گی، اور پھر مشاہدہ بھی مختلف زمین کے حصوں پہ جا کے کرنا پڑے گا، تو یہ تو بڑا مشکل امر ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا، آپ فرماتے ہیں اس کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں، وہ کیا کہ اسی کو ہم حسابی فارمولہ بنا دیتے ہیں۔ جب یہ حسابی بن جائے گا تو اب ہم مختلف قسم کے جو لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ ہوں گے وہ اس فارمولے کے اندر ہم ذکر کریں گے، اس سے رزلٹ نکالیں گے، رزلٹ نکال کر پتہ چل جائے گا کہ جناب کس عرض بلد پر یہ کتنا فرق دیتا ہے، کتنے عرض و طول پر کتنا فرق دیتا ہے۔
تو آپ نے باقاعدہ طور پر اس کو فنی لحاظ سے آپ نے اس کو حسابی کیا، حسابی کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے رزلٹ نکالے، کرتے کرتے آپ نے جو رزلٹ نکالا، جو نتیجہ نکالا، وہ نتیجہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب بعض جگہ تو ایسی آئیں گی، بعض جگہ ایسی آئیں گی کہ جن کے اندر، بلکہ میں وہ الفاظ ہی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ نہ تحقیق نہ کلیتاً تقریب، بلکہ بہت جگہ قریب تخریب، اس کے بیان کو اولاً ہم یہ عمل معامرہ حسابی میں لے آئیں، پھر وہ تفاوت دکھائیں جو اسے واقع سے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اس پر بڑی تفصیل گفتگو فرمائی، بیان اول کیا، پھر آپ نے اس کو دلائل سے ثابت کیا، پھر آپ نے اس کا فارمولہ بیان کیا، اور پھر کرتے کرتے آپ نے آخر کے اندر وہ فارمولہ بیان کیا۔ وہ فارمولہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے، جو صاحب دیکھنا چاہے تو وہ کتاب کے اندر دیکھ لے۔ اور آخر کے اندر آپ نے جو بات لکھی وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ بعض جگہوں پر تو یہ فارمولہ ایسا ہوگا کہ جناب بالکل اگر اس فارمولے کے ذریعے سے اور یہ والا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، اگر اس کو کے مطابق سمت قبلہ کسی نے معلوم کی اور پھر اس طرف رخ کیا تو فرمایا بعض جگہوں پر تو اس کی طرف پیٹ ہو جائے گی، اتنا زیادہ فرق پڑ جائے گا، 180 درجے کا فرق پڑ جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ثابت فرمایا کہ یہ کلیتاً ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مسافت کی ضرورت پڑی کہ جناب ہوائی جو فاصلہ ہوتا ہے یہ کیسے معلوم کیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر وہ فارمولے بیان کیے، اور وہ فارمولے بیان کر کے ان کو ثابت بھی کیا۔ ثابت کرنے کے بعد پھر آپ نے وہ فارمولے بیان کیے کہ جس سے کسی بھی دو مقام کے مابین آپ فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں، کلومیٹر کے اندر معلوم کر سکتے ہیں، مائلز کے اندر کر سکتے ہیں، اور نائٹیکل مائلز کے اندر کر سکتے ہیں، دریائی میل جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور بڑا کمال، آپ نے فرمایا کہ بعض جگہوں پر ہمیں اس چیز کی حاجت پڑتی ہے کہ ہمارے پاس سمت معلوم ہوتی ہے، فاصلہ بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن عرض یعنی لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے پھر کمال یہ کیا کہ آپ نے عرض بلد ان دو چیزوں سے لیٹیچیوڈ کیسے معلوم کر سکتے ہیں، لانگیچیوڈ کیسے معلوم کر سکتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ آپ نے فارمولے بیان کیے اور دلائل کے ساتھ ان کو آپ نے ثابت کیا۔ ایسی کمال کی یہ کتاب ہے، اور واقعتاً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور بھی بہت کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اتنے فارمولے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ بس نہ پوچھیے۔ تو اس کتاب کا مطالعہ کریں، جس سے ہو سکے اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ انٹرنیٹ پر بھی مجھے امید ہے کہ اس کی PDF مل جائے گی۔ نیٹ پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھی تھی، انٹرنیٹ پر اس کی مل جائے گی آپ کو PDF، تو آپ وہ حاصل کریں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، بس دعا ہے اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جو میرا مقصد تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت آپ کے سامنے بیان کی جائے، اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔